बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। इमरान खान का बड़ा अहम पैगाम जेल से, और उसमें अपने मामू की वफात का जिक्र नहीं किया, लेकिन अपनी तहरीक और पाकिस्तानियों का नाम बड़ा अहम पैगाम। इस्लामाबाद में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की लड़ाई ताकतवर जो साथ हैं इनके, अब दूसरे मरहले में शामिल हो चुके। निगरान हुकूमतों को हटाने के अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से भी मामला बढ़ चुका है। महकमा ज़राअत के नामालूम चेहरों पर पैम्पर बांध के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की खुशबू सूंघते हुए रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर मौजूद है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसका क्या हल निकाला? और लोग पूछते हैं कि पंजाब में इतनी रुकावटें क्यों है, बाकी सूबों में ये मामलात नहीं। तो इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्यों इनकलाब पंजाब की बात बार बार की जा रही है 2024 में, असल खतरा इन्हें क्या है। और तहरीक इंसाफ जो इंसाफ लॉयर्स के उनके उम्मीदवारों की, अपने रहनुमाओं की रेस्क्यू मिशन का इन्होंने आगाज़ कर दिया। कागजात की जो जांच पड़ताल है उसमें तहरीक इंसाफ के रुपोश रहनुमा हैं, उनका मामला क्या होगा उसकी तफसील आपके सामने मैं रखता हूँ। ये जो मुनफरद मनसूबा अब एक तहरीक इंसाफ का सामने आया, अमेरिका ह्यूस्टन में उन्होंने धांधली से मुतल्लिक दुनिया को किस तरह आगाह कर रहे और किस तरह इन्होंने सेंटर्स बनाए हैं। अब दुनिया के बाकी ममालिक में भी इसकी कॉपी ज़रूर करनी चाहिए, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्हें अगवा करने के लिए महर शराफत अली ने एक बड़ी अहम ट्वीट कि किस तरह आर ओ के नुमाइंदे बनकर ये मुख्तलिफ महकमों से उम्मीदवारों को बुला रहे हैं। तो पंजाब में स्वाय स्क्रूटनी के लिए जो इनके दफातर हैं, जो महर शराफत अली ने पता दिया है, उसके अलावा कहीं ना जाएं। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो कागजात मंजूर हो गए हैं अहम रहनुमाओं के, उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। और हामिद मीर साहब के हवाले से लोग इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि ये रॉन्ग नंबर है, बारीक वारदात डाल रहे हैं, या इनके अंदर का सहाफ़ी जाग गया है। तफसील से इन तमाम मामलात पर बात करते हैं। इस्लामाबाद में सबसे पहले इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए नवाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहा है। आप हैरान होंगे, लेकिन वो चाहता है सरदार तारिक मसूद इस नशिस्त पे आए ताकि वो तमाम मसाइल हल हो, उसके बाकायदा हाथ में जाएं। आसिफ अली जरदारी का बड़ा गहरा असर, नवाज शरीफ की कोशिश मोहसिन नकवी को पंजाब से हटाया जाए, उसकी वजह जरदारी का बेटा है। और नवाज शरीफ को ये लगता है कि ये जितने भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के मामलात बेहतर हो रहे हैं, पंजाब में कागजात मंजूर हो रहे हैं और ये नाकाम नहीं हो सके, आसिफ जरदारी करवा रहा है। वह हुकूमत हटाने में अभी जो मामला है उसमें भी आसिफ जरदारी का हाथ है। अभी IG और इस्लामाबाद का डिप्टी कमिश्नर अरफाज नवाज मेमन, उन्हें ओहदे से हटाया गया। उनके खिलाफ शिकायत पहले भी बहुत सारी थी। और देखिए, इलेक्शन कमिश्नर ने नवंबर में कोशिश की थी, लेकिन आसिफ जरदारी नहीं माना। अब नवाज शरीफ ने भरपूर दबाव डाला, बाइकआउट तक की बात हुई, तब जाके अब ये मामलात हल होंगे। अब बहुत सारे ओहदे आपको हिलते हुए नजर आएंगे, हलचल नजर आएगी। ये जो लगाए ब्यूरोक्रेट हैं, नवाज शरीफ को लगता है कि ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ उस तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे पंजाब में नून लीग की हिदायत पर, जिस आप देखें बाकी तमाम सूबों में ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन कमिश्नर की इसकी ताकत अगर आपने देखनी है तो वो आप देख लें कि इसके जारी नोटिफिकेशन को उन्होंने उठा के रद्दी में फेंक दिया। इस्लामाबाद का डिप्टी कमिश्नर और IG दोनों नहीं हटे, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े रहे, लेकिन आज इन्हें हटवा दिया गया। तहरीक इंसाफ पे अपना सारा प्रेशर डाले और ये इनका जवाल का सफर है बेसिकली। मुंशी इलेक्शन कमिश्नर ने कागजात छीनने की वारदात की। अभी आले जरदारी और इनके साथ मिलकर तमाम बड़े चोरों को, आले शरीफ के साथ और कच्चे और पक्के के डाकुओं के कागजात मंजूर कर रहे। दूसरी तरफ नामालूम मुंह पर पैम्पर बांधे महकमा ज़राअत के जो रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर एक जाल बिछाया जा रहा है गिरफ्तार करने का। लेकिन जुल्म जब भी बढ़े उसका जवाल तो होता है। ये 76 साल की इनकी तारीख है। बरतानवी राज तो 1857 से 1947 तक रहा, लेकिन फिर मिट गया। आज उनके कुत्ते नहलाने वाले, उनके वफादार, उनकी औलादें, ये तारीख इंशाल्लाह बदलने जा रही है। तहरीक इंसाफ ने इसका हल निकाला। अपने उम्मीदवार, अपने रहनुमाओं के कागजात नामजदगी की मंजूरी के बाद अब जो अगर कोई मसला पेश होगा तो उसके लिए सर्विस शुरू की। अबूजर सलमान न्याजी ने तहकीक की पूरी, और उसके बाद एक नतीजा निकाला। एक पैटर्न बना हुआ है कागजात नामजदगी का, एक खास पैटर्न जिसमें तहरीक इंसाफ के उन हलकों में जहाँ जहाँ मजबूत उम्मीदवार है, उस जिनकी अपने हलकों में मकबूलियत है, जिन्हें अब तक कागजात नामजदगी से रोका गया, आगे भी मुस्तरद करेंगे। पुलिस समेत इन तमाम इदारों को इलेक्शन आपको बता के कि ये लोग इस मामले पर कि इलेक्शन का दफ्तर यहाँ है, यहाँ पहुँच जाए, कॉल्स आती हैं, लेकिन वहाँ मामला बिल्कुल टोटली अपोजिट है। और मैं अगर उसका दलील और सबूत दूँ, 1970 के इलेक्शन में जिस तरह भुट्टो की शोहरत थी, क्योंकि इमरान खान आज उतना ही मकबूल है, बल्कि भुट्टो उस वक्त 50% था, शेख मुजीब 50% मशरकी पाकिस्तान में था, दोनों 50-50% कह लें आप। इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने बड़े बड़े अपसेट किए। इन्हें लगता है तहरीक इंसाफ भी वही करने जा रही है। बड़े सियासी खानदान, खर खानदान, जतोई खानदान, गिलानी, उसमें भरवाने, मुजफ्फरगढ़ के जो खर है वो, ये तमाम सियासत पर गालिब थे। इनका एक बंदा भी असेंबली में नजर नहीं आया। कयूम, जतोई,
اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو شہزاد جتوئی تھا اس کے ساتھ 50 سال یہ لوگ سیاسی کیریئر ان کا تھا، بدترین شکست کا سامنا ہوا۔ یہ کاف لیگ کے چیمہ خاندان 1985 سے سرگودا کے آپ کو پتہ ہے مشہور خاندان، بھٹو کے ساتھ انہوں نے سفر شروع کیا، بلور خاندان کو دیکھ لیں، ارباب خاندان دیکھ لیں، اسی طرح میاں خیل برادران ہے، یہ تمام لوگ 1985 کے بعد کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے لیکن پھر اس کے بعد اڑا کے رکھ دیے گئے۔ فیصل آباد میں پیپلز پارٹی کے عام کارکن اس وقت جو مسلم لیگ کے بڑے امیدوار تھے ان سے الیکشن جیتے، ایوب خان کے دستے راست لوگ تھے، وہ پیپلز پارٹی کے عام سے جیالوں سے ہارتے رہے، جڑاوالا، کمالیہ میں، ان تمام علاقوں میں پھر اسی طرح ہی ہوا۔ فیصل آباد میں تو پیپلز پارٹی نے 12 نشستیں جیتی۔ تو یہ سب معاملہ تو یہاں مغربی پاکستان میں ہوا۔ پاکستان کے 11 انتخابات میں آج 2024 کے انتخابات سب سے اوپر ہے اور سب سے مشہور ہے کیونکہ پنجاب گڑھ ہے، یہاں سے انقلاب آنا ہے۔ یہ 2024 میں کیوں مماثلت ہے اتنی زیادہ کہ شیخ مجیب کا وہاں مینڈیٹ چھینا گیا، 162 میں سے 151 نشستیں وہاں جیت گیا، انہوں نے شور مچایا، دھاندلی، 10 نشستوں پر انتخاب کرائے، وہ 10 کی 10 وہ جیت گیا دوبارہ۔ اسی لیے آج انہیں لگ رہا ہے کہ عمران خان بھی اسی پوزیشن میں۔ ذوالفقار علی بھٹو 138 نشستوں میں سے 81 نشستیں یہاں جیتا، اور صوبائی اسمبلی میں بھی شیخ مجیب 279 میں سے 266 نشستیں لے گیا، صرف 7 نشستیں ہارا۔ اسی لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جس طرح شیخ مجیب کی پاپولیرٹی، ذوالفقار علی بھٹو کی پاپولیرٹی خان کی ان سے 4 گنا زیادہ ہے۔ شیخ مجیب نے 6 نکات دیے، انہوں نے اجلاس ملتوی کیا، کرفیو لگایا، پھر اس نے وہاں سول نافرمانی کی، اور آج 2024 میں جہاں نواز شریف کی سیاست چند گلیوں میں اور آصف زرداری کی سندھ کے چند گوٹھ تک رہ گئی، عمران خان وہ واحد رہنما ہے جو پورے پاکستان میں بلوچستان سے لے کر گلگت تک چاروں صوبوں میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ اب عمران خان نے نہ تو شیخ مجیب کی طرح 6 نکات دیے، نہ وہ ملک کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ خان تو بلکہ اس وقت تمام مسالک، تمام مذاہب، تمام صوبائیت، سارے کارڈ ختم کر کے صرف ایک کارڈ چلا رہا ہے، عمران خان کارڈ۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اب آپ کو الیکٹیبل نظر نہیں آئیں گے، جس کو مرضی یہ روکنا چاہے روک لے۔ تو خان کا نظریہ آئے گا طاقتور لوگوں کو تاریخ سے سیکھنا ہے۔ یہ جو بلوچ بیٹھے ہوئے اس وقت انہیں نظر انداز نہ کریں، بنگلہ دیش سے سبق سیکھیں۔ شیخ مجیب کو انہوں نے 20 سال تک اقتدار سے دور رکھا، 20 سال۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ مشرقی پاکستان میں صرف ایک ہی لیڈر تھا، وہ تھا شیخ مجیب، کوئی اور لیڈر سامنے آیا ہی نہیں، کیونکہ آخری جیت ہمیشہ عوام کی ہے۔ تنگ آ کے شیخ مجیب نے وہاں سول نافرمانی کی تو بجائے اس کے مطالبات سنتے انہوں نے فوجی آپریشن شروع کر دیا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا، بنگلہ دیش ہلاک ہو گیا۔ آج بلوچ پرامن انداز میں احتجاج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ کے مرد کدھر ہیں، تو اس نے کہا انہی لاپتہ مردوں کو ڈھونڈنے کے لیے تو یہاں آئے ہیں، آپ بتائیں کدھر ہیں۔ آج اگر قانون کی حکمرانی ہوتی تو یہ سرداروں کی حمایت کرنا، ان تمام لوگوں کی، طاقتور لوگوں کی یہ حمایت کرنا نظر نہ آتا، ورنہ ہر بلوچ آزادی مانگ رہا ہوگا۔ اب یہ جو کاغذات نامزدگی کا معاملہ ہے، یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے بالکل۔ جہاں جہاں اپنے اپنے حلقوں میں کنفرم جیتنے والے امیدوار ہیں، اب وہ لوگ اپنے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش کریں گے وکیل کے ساتھ۔ اگر اعتراض کرے تو کاغذات منظور ہوں گے، اگر ان کے مخالفین ان کے دستخط کو بھی اگر چیلنج کریں کہ ان کے دستخط اصلی نہیں ہے تو پھر ریٹرننگ افسر جو ہے وہ امیدواروں کو ذاتی طور پر پیش کرنے کا۔ اب یہ معاملات کیا ہے، ان کو الگ کرنے سے یہی معاملہ بڑھے گا، آزادی مانگیں گے لوگ۔ پھر آج کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے آر او کے سامنے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اٹھائیں گے، تو اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ ابھی تحریک انصاف نے حل تو رکھا ہے، جس طرح حسان نیازی کا معاملہ آپ دیکھ لیں، اس کی والدہ نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی علی باقر نجوی کے سامنے۔ اسی طرح جو روپوش امیدوار ہیں وہ تمام عدالتوں کے ذریعے پہلے حفاظتی ضمانت لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ قانون واضح ہے بالکل کہ جب تک کسی پر جرم ثابت نہ ہو، الزام کی بنیاد پر الیکشن وہ لڑ سکتا ہے، چاہے وہ جیل میں ہو۔ اسی لیے ان تمام لوگوں کو اب سامنے آنا پڑے گا ہر صورت میں، اور ان کے کاغذات اب بہت سارے دیکھیں منظور بھی ہو رہے ہیں۔ زرتاج گل کے منظور ہو گئے ڈیرہ غازی خان سے، یہ ماضی میں اویس لغاری کو ہرا چکی ہیں، سلمان اکرم راجہ کے منظور ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر حماد اظہر کے منظور ہو چکے ہیں۔ اور ابھی دیکھیں ایک بڑا اہم بیان نعیم بخاری، عمران خان کے سابق وکیل، ان کے حوالے سے کہ ملک ریاض، امیر آدمی تو وہی ہے، کہ عمران خان کو جیل سے نکلوانے کی بات کی کہ بات کرو، مڈل میں مصالحت کرو، تو نعیم بخاری نے کہا نہیں، خان کو جیل میں رہنے دو، اس کی وجہ تحریک انصاف پنپ رہی ہے۔ واقعی بات تو درست نکلی۔ آج عمران خان کو یقین ہے کہ پارٹی میدان میں لڑے گی، اور یہ جو پلان سیکورٹی کا انہوں نے تحریک انصاف کو رکھا ہوا ہے، تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کا، اس کا اب نیا حال ہے کہ ویڈیو پیغام بنا کے شناختی کارڈ کے ساتھ ریکارڈ کروا کے عدالت میں استعمال کر رہے ہیں۔ اب انہیں گرفتاریوں سے، تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ انہیں ریٹرننگ افسر کے دفتر نہ پہنچنے دیا جائے۔ اب وکلا برادری نے جلوس کی صورت میں لے کے جائے گی، تحریک انصاف نے ریسکیو مشن بھی شروع کیا ہوا ان کے ساتھ ساتھ، اور آپ قومی اسمبلی ان کے سارا اگر نظام دیکھیں 266 نشستوں میں 141 چاہیے صرف، کے پی میں، سندھ میں، پنجاب کی 141 نشستوں کا سارا معاملہ ہے، صرف اور صرف 141 نشستیں پنجاب کی حکومت بنانے کے لیے بہت اہم ہے، اسی لیے ساری غدر یہاں مچی ہوئی ہے۔
ماضی میں آپ دیکھ لیں جہاں جب بھی پنجاب گرا تو سب کچھ گرا. آج پنجابی کھڑا ہے تو اس لیے خان بھی ڈٹا ہوا ہے, لوگ بھی سارے ڈٹے ہوئے. 70 مخصوص نشستیں یہ چھیننے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس میں آزاد امیدوار بعد میں شامل ہوں گے. تو تحریک انصاف کے لیے سنگل تہائی, 2 تہائی, 3 تہائی سارے معاملات سیدھے. اعداد و شمار دیکھیں, خود الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے 28,000 لوگوں نے کاغذات جمع کروائے جو کہ ریکارڈ لگ چکا ہے. تحریک انصاف کے اس میں سب سے زیادہ ہے اور زیادہ تر نامزدگی جو ہے وکلاء کے ذریعے ہوئی. عام طور پر تو الیکشن میں ایک بڑا زبردست ماحول ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا, دھوم دھڑکے ڈھولوں کے ساتھ, پھولوں کے ہاروں کے ساتھ لوگ جمع کروانے جاتے تھے. آج یہ حالت ہے کہ پولیس کو حکم ہے کہ اپنے سب سے تیز ترین دوڑنے والے لوگ لائیں جو کاغذ چھین کر بھاگیں جلدی, اور چھیننے والے لوگ بھی لائیں کبڈی کے چیمپئن کی طرح تاکہ وہ بھاگیں. اور ریٹرننگ افسر یقین کریں جب امیدوار آ رہے ہیں تو اندر دفتروں سے کنڈیاں لگا رہے ہیں کہ انہیں ملنا نہ پڑے. ابھی ابو ذر نیازی نے ایک واقعہ بتایا کہ ایس ایچ او کس طرح تحریک انصاف کے ایک امیدوار کے کاغذات نامزدگی لے کے بھاگ گیا, لٹرلی بھاگا وہ. پھر لاہور ہائی کورٹ سے جا کے وہاں سی سی پی او کو کال کروا کے اسے بلایا اور 1 گھنٹے بعد کاغذات آئے. تو آج یہ حالات, ان حالات میں تحریک انصاف الیکشن لڑ رہی ہے, لیکن جس حال میں جینا مشکل اس حال میں جینا لازم. یہ پہلا مرحلہ گزر چکا ہے جس میں خان کی کامیابی, تحریک انصاف کی کامیابی. اب دوسرا مرحلہ کاغذات کی نامزدگی کا ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے حصہ لینے والے کو پولیس, نادرا, ایف آئی اے, اسٹیٹ بینک, ان تمام جو بل جمع کروائے ہیں یہ نہیں, یہ تمام سکریننگ کا پروسیس. لیکن یہ ساری سکریننگ جو صرف اور صرف تحریک انصاف کی ہوگی, ورنہ کچے کے ڈاکو بھی انہوں نے چھوڑ دیے, پکے کے ڈاکو بھی چھوڑ دیے, آپ کو پتہ ہے. اور الیکشن کمیشن یہ سارے پھر نام اناؤنس کرے گا. اس کے بعد انتخابات کا انتخابی نشان کا مرحلہ 12 جنوری تک ہے. 16 دن پڑے ہیں, بیغم ہو جائے, بہت ٹائم ہے. الیکشن پہ آپ دیکھیں امریکہ میں ہیوسٹن میں ایک پہلا دفتر قائم ہوا جہاں پہ لوگ یہ جتنی وارداتیں کر رہے ہیں اسے ساری باقاعدہ ڈاکومنٹ کیا جا رہا ہے. اس کی ویڈیوز, تصاویر, اس تمام مرحلے کی فوٹیجز, پھر جو دھاندلی کرنے کا معاملہ کر, یہ سارے فیفن تک, ان تمام یورپی الیکشن مبصرین تک, دنیا بھر کے میڈیا تک بھیجنے کے لیے ایک پورا سلسلہ, ایک دفاتر قائم ہے. تو میرے خیال میں پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کرنا چاہیے. آصف زرداری نے انتخابات کے حوالے سے جو ابھی بیان دیا کہ اگلی حکومت ہماری ہے, تحریک انصاف محنت کرے, یہ محنت کے بغیر پہلے آئے تھے, تو سب جانتے ہیں اس کی محنت کا طریقہ کیا ہے. وہ محنت شاید تحریک انصاف نہیں کر سکتی اتنی ضلالت والی. اور حامد میر کے بارے میں آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات, رانگ نمبر ہے, یہ باریک واردات ڈال رہے ہیں. تو دیکھیں بلوچستان کے معاملے پر دھرنے میں سامنے آئے, ان کے ایشو کو حامد میر نے بڑے عرصے سے اٹھا رہے ہیں. یہ چیز تو ان کی ماننی پڑے گی, یہاں پہ خراج تحسین دینا چاہیے. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو میڈیا اس وقت مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے, بالکل مکمل طور پہ. سچ نہیں بتایا جاتا. اگر حامد میر اپنے پروگرام میں یہ پولیس افسران, آر اوز کے, تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی چھیننے پر بات کریں, الیکشن پر بات کریں اور کھل کر لوگوں کو سچ بتائیں, چیف الیکشن کا کردار بتائیں, تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان پہ بات کریں, اس مافیا کے خلاف کھڑے ہو کر سامنے آئیں, تو پھر تو سمجھ آتی ہے. لیکن ابھی نگران حکومت میں حامد میر کے اپنے بھائی عامر میر جو نگران وزیر اطلاعات ہے, اور اس کا کردار عوام کے سامنے ہے. اگر وہ سمجھتا ہے اس کا بھائی ہے, وہ درست ہے, تو پھر ٹھیک ہے, وہ بھی رانگ نمبر ہے. اگر نہیں تو پھر ان کا کردار سامنے لائیں, ورنہ یہ طریقہ واردات ہے. اس طرح دیکھیں, سب لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوام ہے, نوجوان سارے اس کے ساتھ ہیں. ابھی ایک نئی جماعت بن رہی تھی, اس کے نوجوان رہنما کا میں بیان سن رہا تھا. کسی نے اسے پوچھا خان کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے, اس نے کہا میں پاگل ہوں جو بات کروں. سر سید احمد خان نے جس طرح خان کے لوگوں کو تربیت سر سید احمد خان نے دی, اس طرح خان نے تربیت دی, میں یہ سارے تربیت یافتہ لوگ لے جاؤں گا فیوچر میں اپنے ساتھ. تو یہ ان کے پلان ذرا آپ دیکھ لیں. سسٹم میں ابھی بھی دیکھیں تحریک انصاف کی مدد کرنے والے لوگ موجود ہیں, چاہے وہ انتظامیہ میں ہے, پولیس میں ہے, عدلیہ میں ہے. بہت سے لوگ ہیں دل سے سمجھتے ہیں خان درست ہے, اور وہ چوری چھپے مدد بھی کرتے ہیں. اب ان گمنام مجاہدوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں, یقین کریں, ایسے ایسے لوگ ہیں, خبریں پہنچاتے ہیں, ہم تک بھی رسائی کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, کیونکہ دل ان کا بھی دکھتا ہے, انہیں بھی نظر آ رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہی ہے, عوام کی آواز نہیں سنی جا رہی, کچے پکے کے ڈاکو کٹھے کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے وہ لوگ اندر سے کڑتے ہیں, وہ پھر اس معاملے پر بات کرتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کا دیکھیں, تحریک انصاف کے کاغذات بھی انشاءاللہ منظور ہو جائیں گے, اس طرح سارے معاملات بھی بہتر ہونے نظر آئیں گے آپ کو. یہ اپنی طرف سے قدر مچائیں گے. لیکن کل کا بڑا اہم دن ہے, ظاہر ہے پشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کوشش کرے گی کہ فوراً وہ انتخاب کا کیس لگے. اب چیف جسٹس جو ہے ابراہیم خان صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, انہوں نے قسم بھی اٹھائی ہوئی ہے مسجد میں, خانہ کعبہ میں, کہ میں انصاف پہ بات کروں گا ورنہ میں ہٹ جاؤں گا. تو کل امید ہے انشاءاللہ وہ انصاف پہ بات کریں گے, تحریک انصاف کا نشان بھی واپس آئے گا, اور سارے معاملات بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ تمام جتنی بھی غدر انہوں نے مچائی ہوئی, ابھی صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو بچنا ہے, بس بچ کے نکل جائیں کسی طریقے سے. پورے یہ کچھ دنوں کی دوڑ ہے, اس کے بعد انشاءاللہ میدان صاف. آپ کو دوڑ لمبی ہے لیکن معاملہ آگے بھی بڑھے گا, بہت ساری چیزیں آگے بھی چیلنجز آئیں گے. لیکن اب جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے, تو اس میں انشاءاللہ پاکستان پر اپنا اللہ رحم و کرم فرمائے. ابھی میرے 2 انٹرویوز ہیں, آپ نے وہ دونوں چیک کرنے ہیں, اور ہم لوگ بھی آپ کی طرح محنت کر رہے ہیں جس طرح آپ لوگ سننے کی محنت کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے حوصلہ افزائی کی, آپ کے جو میسیجز آتے ہیں,
اور یہ میسیجز یقین کریں آکسیجن کی طرح ہوتے ہیں، دوبارہ ولولہ حوصلہ، جب تھکاوٹ ہوتی ہے بندہ کہتا ہے بس کرو آپ تھک گئے، ادھر یہ میسیج سن کے دوبارہ عزم ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کی امید ہم بھی بن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، انشاءاللہ خوشیاں ہوں اس ملک میں، اللہ اسے کامیاب کرے۔ عمران خان کا جو بھی پیغام آیا دیکھیں اس پیغام میں بھی خان نے پوری تفصیل بتا دی، ساری کی ساری تفصیل بتائی کہ کس طرح یہ غدر مچی، کہاں سے کہاں تک شروع ہوا سلسلہ، جو ہم آپ کو روزانہ بتاتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو رپیٹ نہیں کیا۔ انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں اس پہ بات شاید میں ضرور کروں۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔